अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हो। सामन DDI-SPR की प्रेस ब्रीफिंग है, उस पर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से आगाह करता हूं कि वहां पर क्या हो रहा है। रावलाकोट से काफिले चल पड़े, लेकिन उनके पास कोई गाड़ी नहीं है, उनके पास खाने पीने का सामान नहीं है, उनके पास दीगर वसाइल भी बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद ये हजारों और लाखों की तादाद में काफिले रवा दवा मुसलसल चल रहे हैं और इनको पैदल जाना है क्योंकि उनके पास सवारी नहीं है। उनकी गाड़ियां तकरीबन उनसे वापस ले ली गई, लेकिन उसके बावजूद ये लोग रवा दवा हैं और कहा जा रहा है कि रावलाकोट से इन्हें मुजफ्फराबाद पहुंचते हुए 4 दिन लगेंगे। ये हजारों की तादाद में है और अगरचे कहा जा रहा है कि जनाब उनको टारगेट किलिंग भी की जा रही है और उनको स्नाइपर्स के जरिए निशाना भी बनाया जा रहा है। ये लेकिन ये लोग बड़े अज़्म के साथ, हौसले के साथ वहां से चल रहे हैं। अब दो चीजें, एक तो ये काफिला मुजफ्फराबाद कैसे पहुंचता है, खासतौर पर बहुत बड़ा काफिला, और दूसरा मुजफ्फराबाद के अंदर से क्या रिस्पांस आता है। ये तकरीबन 58-60 दिन हो गए, 2 महीने तकरीबन हो गए, अब मुजफ्फराबाद में कोई एक भी एहतजाज नहीं करने दिया गया और मसलियतन मुजफ्फराबाद के लोग भी खामोश रहे। उन्होंने कोई बहुत बड़ा एहतजाज नहीं किया क्योंकि उनको अंदाजा था कि अगर वो वक्त से पहले एहतजाज शुरू कर देते हैं तो वहां भी बड़े पैमाने पर उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन अब चूंकि वो काफिले वहां से करीब आना शुरू हुए और अब एक चूंकि आजाद कश्मीर में एक फाइनल राउंड है तो मुजफ्फराबाद के अंदर से अब एहतजाज शुरू हो रहा है। मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुजफ्फराबाद जो दारुल हुकूमत है आज़ाद कश्मीर का, ये कश्मीरियों का जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए किस तरीके से तैयार है। वहां एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग में एक मुकर्रिर क्या कह रहे हैं, जरा सुने। मौजूद है लोग यहाँ पर मौजूद है जिन्हें ये दर्द है कि उनके भाई मारे जा रहे हैं, उनके भाई कत्ल किए जा रहे हैं, वो उनके लिए यहाँ पर शराब एहतजाज है। आज 58 दिन के बाद मुजफ्फराबाद ने ये आसार तोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ पर खड़े मौजूद हैं। कोर मेंबर, कोर कमेटी, तमाम लोग अब उसमें राब्ते में। इनको बैरूनी फोर्सेस ने जो प्लेट में कत्लो गारत किया जिसमें हमारा एक नौजवान मोहित राठौर शहीद हो गया। अल्लाह पाक एक मोहित झगड़ा उसको 5 गोली लगी। हमारे इस वक्त तक प्लेट को छोड़ के 3 नौजवान मुजफ्फराबाद से शहीद हो चुके हैं। हमारा अब ये फर्ज बनता है कि अब हम ये पिटार। अच्छा, बात सिर्फ यहां तक नहीं है बल्कि पाकिस्तान से मुख्तलिफ जो तबकात हैं वो भी कश्मीरियों के हक में खड़े होना शुरू हो गए और उन्होंने बाकायदा अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग्स का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। आपको भारत में जो रिसेंटली वहां एहतजाज हुआ है, कॉकरोचेस का एहतजाज, वहां जंतर मंतर का जो इलाका है, उसमें सबसे पहले जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो खड़े हुए थे। मैं आपको पाकिस्तान से सिर्फ 2-3 मिसालें दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले तो हमारी शोबिस की जो शख्सियात हैं उन्होंने बयान देना शुरू कर दिए हैं। सादिया इमाम अच्छी अदाकारा हैं, उनका कहना यह है कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और जो वहां के जनाब बेगनाहों की अमवात हैं उस पर वो कहती है हम दुनिया में सालसी करवाते फिर रहे हैं, हम अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात पर ला रहे हैं, लेकिन हम अपने मुल्क में जलती हुई आग को नहीं बुझवा रहे। आखिर उसकी वजह क्या है? वो कहती है आपको कश्मीर नजर नहीं आ रहा, कश्मीर में अपने ही लोगों पर गोली चलाई जा रही है, क्या हो जाता आपको? आज कश्मीर में कश्मीरी लोग को मारा जा रहा है तो कोई नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा? मेरा कश्मीर में बचपन गुजरा, मैंने मीरपुर की फुटेज देखी तो मेरा दिल जल उठा। तो ये आगाज है जनाब, अब लोगों की तरफ से बाकायदा इस हवाले से बयानात आना शुरू हुए। दूसरी तरफ 2 मैं एहतजाजी मुजाहिरों का आपको हवाल बताना चाहूंगा। एक तो लंदन में वाकई बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, इतना एहतजाज कि जनाब पाकिस्तानी सफारत खाने, अच्छा आमतौर पर होता यह था कि ये बड़े जो एहतजाज होते थे भारतीय सफारत खानों के बाहर होते थे, लेकिन पहली मर्तबा है कि ये एहतजाज आजाद कश्मीर के हवाले से हो रहा है। मकबूजा कश्मीर के मजालिम भूल गए कश्मीरियों को, अब आजाद कश्मीर के मजालिम के खिलाफ ये पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ पहली बार कश्मीर इस्लामाबाद के अंदर भी बाकायदा एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है। यह जनाब सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की तरफ से यह एहतजाज किया गया। मुझे पहली पहल तो यकीन ही नहीं आया कि यह वाकई इतना बड़ा एहतजाज इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है। बहरहाल
اسلام آباد کے F10 مرکز میں شہریوں نے کشمیریوں کے حق کے ساتھ بہت ہی بھرپور انداز میں اظہار یکجہتی کیا، اگرچہ کوئی اناؤنس نہیں تھا۔ بہرحال جب احتجاج شروع ہوا تو اسلام آباد اور راولپنڈی کے خاص طور پر جو شہری ہیں وہ بڑی تعداد میں وہاں پہنچے ہیں، اور یہ تعداد ہزاروں کی تعداد میں پہنچ گئی ہے۔ وہاں کیا منظر ہے، رات گئے وہاں کیا ہو رہا تھا، ذرا دیکھیں۔ اب تھوڑا سا DGI/SPR کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے پریس بریفنگ دی، ایک تو انہوں نے گزشتہ یعنی جمعے کی بجائے جمعرات کو یہ پریس بریفنگ دینی تھی، لیکن جمعرات کو پھر ان کا پروگرام تبدیل ہوا اور وہاں محاذ پر یعنی میڈیا کا جو محاذ ہے وہاں بھیجا گیا وزیر داخلہ محسن نقوی کو، اور انہوں نے اتنی بڑی بڑی باتیں، مطلب یہ کہتے ہیں جناب انہوں نے میزائل چلا دیے کہ اب توپوں کی ضرورت نہیں رہی، تو انہوں نے جناب اپنی توپوں کا رخ تبدیل کیا اور اسے کہا جی ایک دن کے لیے روک لیا جائے، اب پہلے وہ ڈائجسٹ ہو جائے جو محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور آج DGI/SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس بریفنگ میں چند نکات آپ کو بیان کرنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں اچھی حکمرانی پاکستان کے عوام کا حق ہے، انہیں اس کی ضرورت ہے، لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہی DGI/SPR اور جناب پورا کا پورا ادارہ اچھی حکمرانی پاکستان کے عوام کو دینے میں ناکام رہا ہے۔ یہ الیکشن ہوئے 8 فروری 2024 کو اور وہاں 17 سیٹوں کو 117 میں تبدیل کر دیا گیا، اور یہ جناب اپنے تئیں تو بڑی اچھی حکمرانی دی، جبکہ اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ اب جو وزیر داخلہ ہیں جو جنہیں کہنا چاہیے کہ ہماری اس ہائیبریڈ نظام کے سپوکس پرسن ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ نظام باقاعدہ کولیپس ہو چکا ہے۔ مزید کہا لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہ سیکیورٹی فورسز نے رواں سال اب تک دہشت گردی کے خلاف 40,348 آپریشن کیے، جن میں 2,084 مصدقہ دہشت گرد مارے گئے۔ میں یہاں جسارت کروں گا حضور 2,084 تو مصدقہ تھے، یہ بتائیں غیر مصدقہ کتنے تھے؟ جب گولی جا رہی ہوتی ہے یا ایک بم گر رہا ہوتا ہے یا جناب ڈرون حملہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ بتائیں اس کو تاکید کر دی جاتی ہے کہ یہ فلاں مصدقہ ہے، یہ فلاں غیر مصدقہ ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کی ماں ہے، یہ اس کے بچے ہیں، یہ اس کے بھائی ہیں۔ مطلب کیا AI جناب انٹیلیجنس سے اور خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کیا اس کو بتا دیا جاتا ہے گولی کو کہ آپ نے غیر مصدقہ شخص کو نہیں لگنا، صرف مصدقہ شخص کو لگنا ہے؟ بات یہ ہے کہ 2,084 آپ مصدقہ دہشت گرد بتا رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا اور بلوچستان والے چیخ رہے ہیں کہ گولیاں پوچھ کر نہیں لگتی، وہ مصدقہ کو بھی لگتی ہیں اور غیر مصدقہ کو بھی لگتی ہے۔ بہرحال DGI/SPR کہتے ہیں کارروائیوں کے دوران 819 جوان شہید ہوئے، جبکہ مجموعی طور پر 28 خودکش حملوں کے واقعات بھی پیش آئے۔ اچھا، بار بار انہوں نے اپنی پریس بریفنگ میں ذکر کیا، وہ کہتے ہیں پاکستان ہارڈ سٹیٹ نہیں بلکہ ہارڈ سٹیٹ سے مراد ایسی ریاست ہے جہاں آئین اور قانون سب کے لیے یکساں ہو۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ریاست کو فوج چلا رہی ہے۔ دو باتیں کہہ رہے ہیں، ایک تو کہہ رہے ہیں جناب کہ سب کے لیے قانون یکساں۔ اس پر عمران ریاض خان نے بڑی بات کی، انہوں نے کہا یہ بتائیں اگر قانون سب کے لیے یکساں ہے تو پھر آپ نے تا زندگی تا عمر تا موت آپ نے استثناء کیوں لے لیا؟ سب تو برابر ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو ہارڈ سٹیٹ کا آپ مطلب بتا رہے ہیں وہ ہارڈ سٹیٹ نہیں ہے، بلکہ یہاں ہارڈ سٹیٹ کچھ اور ہے۔ یہ جناب سیاسی مخالفین کے لیے ہارڈ سٹیٹ ہے، اور جو آپ کی منشا مطابق اور آپ کے ہائبرڈ نظام کے تلے آ جاتے ہیں ان کے لیے آسانی ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی انجوائے کر رہے ہیں، ان کے پاس 17 سے 117 سیٹیں بنا دی گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور جن کی 180 سیٹیں تھی ان کو محدود کر دیا آپ نے، اس پر بھی آپ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ کے لیے قانون اور یہ سب کچھ ایک برابر ہوتا تو مولانا فضل الرحمان نے بھی بیان دیا تھا، ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوتا، لیکن حالانکہ انہوں نے ایک جلسہ عام میں بیان دیا، لیکن نورین نیازی
کی ایک مبینہ لیک سامنے آتی ہے اور آپ ان کے خلاف مقدمہ درج کرا دیتے ہیں. مطلب آپ اس وقت کہیں کہ جناب ہارڈ اسٹیٹ جو ہے وہ تمام جناب قوانین کی برابری کی بنیاد پر جناب اطلاق کو کہتے ہیں تو لوگ اسے مذاق سمجھیں گے. کیوں؟ پورے 4 سال سے یہ پاکستان کے عوام دیکھ چکے ہیں. آپ نے الیکشن کرایا، کیا برابری کی سطح پر کرایا؟ آپ نے جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کے ساتھ کیا برابری کی سطح پر سلوک کیا؟ یہ بتائیں کہ الیکشن کمپین کے دوران آپ نے کیا لیول پلینگ فیلڈ ان کو دی، اور الیکشن کے بعد آپ نے ان کے ساتھ کیا حشر کیا؟ یہ پوری دنیا کو پتا ہے. اب آپ ہارڈ اسٹیٹ کا یہ مطلب لاتے ہیں تو بہرحال کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے. DGI-SPR نے کہا کہ اب بلوچستان کے بنیادی مسائل تک پہنچنے کی ضرورت ہے. بعض بااثر طبقے اور سردار نہیں چاہتے کہ غریب کا بچہ آگے بڑھے اور ترقی کرے. ہم مخصوص عناصر سے نہیں بلکہ بلوچستان کے عوام سے بات کریں گے اور ان کے مسائل کے حل پر توجہ دی جائے گی. جی آپ 80 سال بعد بھی کریں، عوام کے مسائل پر توجہ دی جائے گی. آپ بلوچستان کے عوام سے بات کریں گے. کب کریں گے؟ الیکشن کی صورتحال تو یہ ہے کہ آپ نے انہی سرداروں کو، انہی بگٹیوں کو، اسی جناب وزیر اعلیٰ اسی بندے کو بنا دیا. اس کے علاوہ آپ سردار چن چن کر لائے. پی ٹی آئی کی طرف سے جو میڈیاکر اور لوور میڈیاکر جناب قیادت تھی اس کو تو آپ نے آنے نہیں دیا، حالانکہ وہ الیکشن جیت چکے تھے. آپ نے بلوچستان جو یکجہتی کمیٹی تھی اس کو تو نہ آپ نے عطاب کا نشانہ بنایا. آپ کون سے عوام سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی تک جو صورتحال ہے آپ نے عوام سے گفتگو نہیں کی بلکہ آپ نے ڈکٹیٹر سے بات کی ہے. اب وہ مزید کہتے ہیں بلوچ سردار اور ایلیٹ کاروبار کے نام پر ہم سے اسمگلنگ کے پرمٹ مانگتے ہیں کہ ہم نے ڈیزل لانا ہے، منشیات لانی ہے، اگر تم یہ روکو گے تو میں دہشت گردی کرواؤں گا. اب آپ کو کوئی پیسہ نہیں ملے گا، پیسہ صرف بلوچستان کے عوام کے پاس ہوگا. بات یہ ہے کہ یہ سمگلرز ہیں، آپ سے کیوں پرمٹ مانگتے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں ایک جناب عوامی حکومت ہے، آپ اسے لائے سرفراز بگٹی کی قیادت میں، تو یہ تو سرفراز بگٹی سے مانگنا چاہیے تھا. پتہ چلا کہ وہاں جو مورے ہیں وہ صرف کٹ پتلی ہیں، طاقت کسی اور کے پاس ہے جن کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں. جی محسن نقوی صاحب نے جناب اس کے بیان کے حوالے سے بھی DGI-SPR نے گفتگو کی. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ان کی ذاتی ان کا بیان ہے اور ان کو ذاتی طور پر ان کا اس ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اسی سانس میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی گڈ گورننس تو ضروری ہے. مطلب آپ نے بھی ایلیگیشن لگا دی کہ اس وقت جو حکومت چل رہی ہے، سویلین حکومت جو ہے، اس کی گڈ گورننس اچھی نہیں ہے. بہرحال محسن نقوی کے بیان پر رد عمل جاری ہے. رضوان گلزئی کہتے ہیں محسن نقوی اینڈ کمپنی کو ڈنڈے کے زور پر نوجوانوں کو معطوب بنا کر 4 سال ملک پر زبردستی قابض رہنے کے بعد احساس ہو گیا کہ ملک ایسے نہیں چل سکتا. اس عرصے میں کیے گئے مظالم اور ملک کو پہنچنے والے نقصان کی ذمہ داری یہ لوگ قبول کریں، خود کو قانون اور ملک کے عوام کے نمائندے کے حوالے کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جس انداز میں یہ چل رہے ہیں اس سے واقعی سسٹم کولیپس ہو گیا ہے. باقر سجاد کہتے ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی کا حکومتی نظام کے انہدام کا اعتراف اقتدار کے عین مرکز سے ناکامی کا ایک سنگین اعتراف ہے. اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ اس تبصرے پر حاضرین نے باقاعدہ تالیاں بجائیں. مطلب جو حاضرین ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم گر گیا ہے. عمر ملک کہتے ہیں سسٹم تبھی تباہ ہو گیا تھا جب دنیا کے مقبول ترین لیڈر کے گریبان پر ہاتھ ڈالا گیا تھا. جی 9 مئی جس وقت ہوا تھا اور آپ نے ہائی کورٹ سے جا کر ان کو گرفتار کیا تھا، اسی وقت وہ سسٹم تباہ ہو گیا تھا. اور عمران خان اس سے پہلے بتا رہا تھا کہ جس انداز میں آپ مجھے گرفتار کر رہے ہیں، جس انداز میں آپ نے میری حکومت گرائی ہے، اس سے آپ اپنا نظام نہیں چلا سکو گے. جی حفیظ اللہ نیاز صاحب کہتے ہیں بریوو محسن نقوی کے اس بیان کے بعد شہباز شریف حکومت کو مستعفی ہو جانا چاہیے، یا پھر اگر شہباز حکومت کے پاس کوئی اختیارات ہیں تو محسن نقوی کو ان کے عہدے سے برطرف کر دینا چاہیے. یہ تو سوچئے گا بھی نہیں. آپ جناب محسن نقوی کو برطرف کریں گے؟ آپ اتنی 3 مرتبہ بھی، آپ 3 مرتبہ کے وزیر اعظم ہیں، آپ کے بھائی 2 مرتبہ کے آپ ہیں، 5 بار آپ وزیر اعظم بن چکے ہیں. 6ٹھی بار آپ نے 1 مرتبہ جناب شاہد خاقان عباسی اپنی پارٹی ممبر کو بھی آپ نے بنایا تھا. تو آپ 20 مرتبہ بھی وزیر اعظم بن جائیں نا، اس محسن نقوی کو آپ نہیں ہٹا سکتے. برطرفی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فہیم اختر ملک کہتے ہیں عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر
فارم 47 کے اس نظام کو اپنی موت آپ مار دیا ہے۔ عمران خان کی ہمت، حوصلے، اپنے موقف پر ڈٹے رہنے اور کمپرومائز نہ کرنے کی پالیسی نے اس نظام کے گھٹنے ٹکوا دیے۔ لڑائی لڑنے کا ڈھونگ تو نواز شریف اور زرداری نے بھی کیا، مگر جیت عمران خان کے حصے میں آئی۔ عمران خان نے کہا تھا یہ اعصاب کی لڑائی ہے، اس لڑائی کا میں ماسٹر ہوں۔ کچھ کن ٹٹے بھگوڑے آئے تھے عمران خان کو کمپرومائز پر تیار کرنے، مگر اس میں بھی وہ بالکل ناکام رہے۔ اچھا، ویسے عمران خان خود بھی کہتا ہے، وہ کہتے ہیں جنہوں نے مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی وہ خود ذلیل ہو گئے۔ جیل میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اللہ نے اسے عزت دی ہے۔ جیل میں بیٹھا ہے وہ، عوام اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ حکمرانی میں ہے، لوگ اسے نفرت کرتے ہیں، لوگ ان پر تھو تھو کر رہے ہیں، لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کے اقتدار سے جانے کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ جو عذاب ہم پر مسلط کیا ہے اس سے ہمیں نجات دلا دے۔ چونکہ عذاب کی بات ہوئی تو ان کی کچھ خبریں بھی دے دیتے ہیں۔ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے کہ حکومت نے آمدن سے زائد اثاثے والوں پر پابندی کی تجویز مسترد کر دی۔ مطلب یہ لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ کالے دھن کو جناب یہ کہیں کہ کالا دھن ضبط کیا جاتا ہے یا اس کو ہم سوسائٹی میں رہنے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ یہ خود سارا ان کے پاس کالا دھن ہے، تو یہ کیسے کہیں گے کہ آمدن سے زائد جو اثاثے والے ہیں ان پر پابندی ہو؟ کیونکہ وفاقی کابینہ نے ایسے افراد پر فوری طور پر گاڑیاں خریدنے، شیئرز میں سرمایہ کاری کرنے، بڑی مقدار میں نقد رقم نکلوانے اور مقررہ حد سے زائد مالیت کے جائیداد خریدنے پر پابندی کی تجویز مسترد کر دی، جن کے ظاہر کردہ مالی وسائل ان خریداروں کا جواز فراہم نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس طرح تو سب سے پہلے یہ لوگ خود پکڑے جائیں گے اور باقیوں کو کیا پکڑیں گے؟ مطلب چوری میں جب بندہ خود ملوث ہوتا ہے تو پھر چوری پہ ہاتھ نہیں ڈالتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ پاکستان طاہر اندرابی کا کہنا ہے کہ پاکستان نے انسانی بنیادوں پر 16,000 افغان شہریوں کو قیام میں توسیع دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ قانونی ویزا یا سفری دستاویزات رکھنے والے کسی افغان شہری کو پاکستان سے بے دخل نہیں کیا گیا۔ انسانی بنیادوں پر 16,000 کے قریب خواتین، بچوں، بزرگ افغان شہریوں کے پاکستان میں قیام میں توسیع کی جا رہی ہے۔ پاکستان پر بہت ہی اس حوالے سے پریشر تھا، تنقید کی جا رہی تھی، لیکن اب بھی جن کے پاس اقامہ ہے، دستاویزات ہیں، صرف ان کو ایکسٹینشن دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بغیر دستاویزات کے پاکستان میں کوئی بھی افغانی ہوگا تو اس کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ جی، بیرسٹر عقیل اور طلعت حسین کے درمیان بڑی زبردست گفتگو ہوئی۔ بیرسٹر عقیل کا کہنا یہ تھا کہ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم ہم آہنگی سے معاملات آگے بڑھا رہے ہیں۔ اچھا، اس پر طلعت حسین نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں سب کچھ ایک شخص کر رہا ہے، تو اس پر جناب وہ کہتے ہیں بیرسٹر عقیل کہ جی ظاہر ہے لیڈ تو انہوں نے کیا، کوششیں انہی کی تھی، لیکن ایک ٹیم بھی تو ہوتی ہے۔ بیرسٹر عقیل اس پر جناب طلعت حسین کا کہنا تھا اس ٹیم کا کپتان چلو کون ہے یہ بتا دو۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے بتا دیا کہ کپتان کون ہے، سب کچھ فیلڈ مارشل نے لیڈ کیا۔ تو کہتے ہیں اچھا تو وہ کپتان ہے؟ کہتے ہیں میں نے امریکہ ایران جنگ کی بات کی۔ مطلب اس وقت نون لیگ ڈاما ڈول ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سسٹم کا کولیپس ہونا ہے اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ جناب میٹھا میٹھا ہو اپ اور کڑوا کڑوا تھو کرنے کی تیاریوں میں ہے۔ جی، وزارت خزانہ نے ملکی معیشت سے متعلق ماہانہ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ خبر ہے کہ تیل کی قیمتوں میں اضافے سے پاکستان میں مہنگائی کا دباؤ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ مالی سال 2025-26 میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 33.9% کمی ریکارڈ کی گئی۔ مالی سال 2025-26 میں ملکی برآمدات 4.6% کمی سے 30.8 ارب ڈالر رہی۔ مطلب اب کوئی تھوڑا بہت کوئی گنجائش بھی تھی کہ جناب شاید پاکستان برآمدات کے حوالے سے اور ایکسپورٹ کے حوالے سے کوئی تھوڑا بہت فگر اچھے حاصل کرے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ جی، ساتھ ہی آپ کو جناب 1 اگست کے لیے جو پیٹرولیم قیمتیں مقرر کی جا رہی ہیں وہ بھی آپ کو اپڈیٹ کر دیں۔ میرے پاس خبر ہے کہ اس وقت جناب ڈیزل کی قیمت میں 66 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ مطلب آپ 70 روپے بڑھائے آپ نے، اور جب کمی کی باری آئی تو آپ نے 66 پیسے فی لیٹر کمی کی ہے۔ اسی طریقے سے پیٹرول کے حوالے سے بھی انہوں نے کمال کر دیا جناب، پورے 12 پیسے فی لیٹر کمی کی ہے۔ میرے پاس خبر ہے جناب کہ اب جو ڈیزل کی نئی قیمت ہے 392 روپے 38 پیسے، اور 12 پیسے فی کمی کے بعد اب جو پیٹرول کی نئی قیمت ہے وہ 336 روپے 3 پیسے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے میں تو کم از کم یہ کہوں گا کہ آپ اگر یہ احسان نہ کرتے تو شاید پاکستان پر احسان ہوتا۔ یہ جو اس قسم کے آپ ڈکوسلے کر رہے ہیں، یقین کریں آپ کی اپنی اہمیت اور وقت
ختم ہوتی جا رہی ہے. بیسیکلی ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے. پاکستان کی ہسٹری میں اتنی زیادہ کمی نہیں دیکھی گئی. آج ڈیزل کی جو قیمت ہے گورنمنٹ نے 66 پیسے کم کی ہے. 66 روپے نہیں 66 پیسے. اور جو پیٹرول ہے اس کی قیمت میں کمی کی گئی 12 پیسے. 12 روپے نہیں 12 پیسے. پاکستان میں ریکارڈ ٹائم ہو گیا جناب. یہ آج ریکارڈ دور تھا. اور کل جو قیمتیں بڑھی تھی ڈیزل کی قیمت 2 روپے 42 پیسے بڑھی تھی, پیٹرول کی قیمت 1 روپیہ 9 پیسے بڑھی تھی. اور آج جو کمی کی گئی ہے ریکارڈ کمی ہے. میرا خیال ہے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ جاتا ہے گورنمنٹ کو دینا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تمغہ شجاعت بنتا ہے. وی لوگ کے فوراً بعد ہم پیٹرول کی ٹینکیاں فل کرانے جا رہے ہیں, اتنا سستا ہو چکا ہے. مریم نواز کہتی ہے میں بھی سیکھ رہی ہوں, میں سب کچھ گھر سے سیکھ کر نہیں آئی, روز میری بھی ٹریننگ ہو رہی ہے, روز میں بھی اسٹریٹ کرافٹ سیکھ رہی ہوں. تو جب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے یہی بات کی تھی کہ میں سیکھ رہا ہوں تو اس وقت طوفان مچایا گیا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان جو شرفاء کے جناب اولادیں ہیں انہوں نے سیکھنے میں پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. اور خاص طور پر یہ گندم سکینڈل تو خالصاً یہ مریم نواز کا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں زر مبادلہ بچا رہی ہوں, میں گندم خرید نہیں کر رہی. اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اب پاکستان جو غذا کے حوالے سے خود کفیل تھا وہ بھی ختم ہو گیا. صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید کہتے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف گورنر پنجاب کے دستخطوں سے لاہور ہیریٹیج ریوائول بورڈ کے سربراہ مقرر ہو گئے. سابق وزیر اعظم 3 بار کا 4 بار کا وزیر اعلیٰ اور 1 مرتبہ کا صوبائی وزیر خزانہ, اس کے لیے دستخط کون کر رہے ہیں؟ گورنر پنجاب جو پیپلز پارٹی کے ہیں. اور یہ ادارہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے. اب 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والا سیکٹری لوکل گورنمنٹ کے انڈر ہوگا. جی مظفر آباد کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے بلاگر تسبیل گیلانی کہتی ہیں 45 دن بعد میرپور میں انٹرنیٹ بحال ہوا, جبکہ مظفر آباد اور راولکوٹ میں آج بھی انٹرنیٹ سروسز بند ہیں. امتحانات ملتوی ہو گئے, فری لانسرز کے کلائنٹس چلے گئے, بینکنگ سسٹم نہیں چل رہا, لوگ اپنے پیسے نہیں نکلوا سکتے. یہ باغی نہیں ہے, یہ وکیل, اساتذہ, طلبہ اور تاجر ہیں جن کا مطالبہ صرف منصفانہ انتخابات ہیں. آخر میں علیمہ خان کا عمران خان کی صحت کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے. وہ کہتی ہیں عمران خان کی صحت کے بارے میں ہمارے پاس کوئی قابل اعتماد معلومات موجود نہیں. عمران خان کو کبھی بھی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں رہا, وہ روزانہ کئی گھنٹے ورزش کرتے ہیں, اسی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر ہمیشہ معمول سے کچھ کم رہتا ہے. عمران خان کی صحت کے حوالے سے پھیلائی جانے والی یہ گمراہ کن اطلاعات ہر لحاظ سے کسی ایجنسی کی ڈس انفارمیشن سیل کی کارروائی معلوم ہوتی ہیں. کیا کسی زیادہ سنگین صورتحال کے لیے پہلے سے فضا ہموار کی جا رہی ہے یا کیا کیا جا رہا ہے؟ دوسری طرف شفیع جان کہتے ہیں سہیل آفریدی اب نئے روپ میں نظر آئیں گے. سہیل آفریدی مزاحمت کے چیمپئن تھے, اب ان کا وہ روپ دوبارہ نظر آئے گا. اب عشق عمران کا وقت آ چکا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ سڑکیں کیسے گرم ہوتی ہیں اور ہم مزاحمت سے مفاہمت کی طرف جائیں گے. سامعین یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.